औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात की 4 दिन जिसमें हम बात करवाते हैं, सीखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से, और उन आयात को जोड़ते हैं लम्हे मौजूद से। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन आप और हम जानते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात को हम यकजा करते हैं और पेश करते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में, हासिल करते हैं उनसे अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, मुहर्रिक क्या है जुम्मे और हफ्ते के इन प्रोग्राम्स का कि हमारे और आपके जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे। हमारे दीन के पास हर मसले का हल मौजूद है। ख़ास तौर पर हमारे नौजवान बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये जो मसाइल हैं, आज के मसाइल, जदीद मसाइल, इनका हल दीन के पास नहीं, और ये जो हम जिस दीन पे अमल करते हैं वो नाउज़ुबिल्लाह आउटडेटेड हो गया। हमारा दीन क़यामत तक के लिए है। कुरान करीम क़यामत तक ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का महबूब, मुमताज़ और मकबूल नाम। मरकज़ी चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, लातादाद किताबों के मुसन्निफ़ और रोज़नामा दुनिया के कॉलम निगार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह अलम नशरा की तिलावत से हम आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया और आप पर से वो भारी बोझ उतार दिया जो आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, और आपकी खातिर आपके ज़िक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। पस हकीकत यह है कि तंगी के साथ फराखी भी है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। लिहाजा जब आप फारिग हों तो इबादत की मशक्क़त में लग जाइए और अपने रब ही की तरफ राग़िब हो जाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहम्मद तलहा साहब का। सवाल मुफ्ती साहब ये है आपकी खिदमत में कि कोरोना वायरस के नतीजे में जो मुसीबत और परेशानी, आजमाइश जो जारी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इससे हमारी जान छोड़ाए। कोरोना वायरस के नतीजे में वफ़ात पाने वाली मैयतों के बारे में हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ बातें गर्दिश कर रही हैं। ये बातें सही भी हो सकती हैं और गलत भी। लिहाजा तफसील से बताइए कि क्या कोरोना
کورونا زدہ میت سے وائرس کے پھیلنے کا کوئی خطرہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں طبی اعتبار سے کوئی خصوصی ہدایات یا احکام ہیں؟ کیونکہ ابتدا میں کہا گیا تھا کہ 4-5 قریبی لوگ اس کا جنازہ پڑھ کر دفنا دیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق صاحب، کرونا وائرس جس کو لگ چکا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو کچھ تو سرکاری ترجمانوں نے ابتدائی دنوں میں ایسی باتیں کیں جی کہ جن کا طبی احتیاط سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ کے ترجمانوں نے بھی کی، اور اسلام آباد سے جو ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے بھی کی کہ یہ 4-5 آدمی اس کو لے کے چلے جائیں، جنازہ پڑھ لیں، دفن کر لیں، زیادہ لوگ اس میں شریک نہ ہوں۔ جی اور یہ کہ ایمبولینسی میں رکھی رہے میت اور جنازہ پڑھ لیں اور اسی طرح سے لے جا کر اس کو دفن کر دیں۔ جی اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں جس کی موت واقع ہو جائے تو اس میت سے بھی وائرس پھیلتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ میں نے امریکہ سے بھی جو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں معلومات کی، پھر میں نے اپنے جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی تفصیلات ڈالی، ویڈیو کلپ بھی ڈالے، اور یہ کہ اس ایسی میت کے غسل اور کفن دفن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو تمام ڈاکٹرز نے بتایا کہ وائرس اگر منتقل ہوتا ہے تو کھانسنے سے، چھینک آنے سے، سانس لینے سے، تو جس کا انتقال ہو گیا ہے نہ وہ میت کھانستی ہے، نہ چھینک آتی ہے، نہ سانس لیتی ہے، تو وائرس کے منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہا کہ اگر میت کے منہ سے کوئی رطوبت نکل رہی ہے یا ناک سے کوئی رطوبت نکل رہی ہے تو اسے جراثیم کچھ دوا ملا کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میت کو ڈس انسیکٹ کر کے حوالے کیا جائے۔ ڈس انسیکٹ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایسی جراثیم کچھ دوا ملا کر اس کو غسل دے دیا جائے کہ اس کے جسم پر کسی وائرس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اس کو کفن پہنائیں اور معمول کے مطابق جنازہ پڑھیں اور معمول کے مطابق تدفین کریں۔ ہاں، اگر جنازہ پڑھ رہے ہیں اور جیسے ایس او پی بنائی گئی مساجد کے لیے کہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو، تو وہ فاصلہ جنازے کی صف میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق میت سے نہیں ہے، بلکہ آپس میں جو لوگوں کا ملنا ہے یا ایک صف میں کھڑے ہونا ہے اس میں فاصلہ ہو جائے، تاکہ ان سے کسی وائرس کے منتقل ہونے کا
کوئی خدشہ باقی نہ رہے. ٹھیک. باقی نماز جنازہ بھی وہی ہے اور کفن میں قبر میں بھی اتار سکتے ہیں. باقی تدفین کے سارے مراحل طے کر سکتے ہیں. ہاں اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میت کے لیے کرونا وائرس کے جو افیکٹیز ہیں، متاثرہ مریض ہیں، ان کے لیے جو ہاسپیٹلز میں آئسولیشن وارڈز بنائے ہوئے ہیں، الگ سے وارڈز بنائے ہوئے ہیں جہاں پی پی ای یعنی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کر کے طبی عملہ، ڈاکٹر ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ جا سکتے ہیں، دیگر خدمات انجام دینے والے جا سکتے ہیں. دوسرے لوگ نہیں جا سکتے. احتیاط کرنا اچھی بات ہے. لیکن ایک تو میں یہ کہوں گا کہ مرض ایک عارض ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. شاید کوئی آدمی ہوگا کہ جیسے پوری زندگی میں کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی ہو، بخار نہ چڑھا ہو، کوئی اور نزلہ زکام کھانسی نہ ہوئی ہو، دیگر عوارض، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو کڈنی کی ہے، کسی کو گردے کی ہے، کسی کو سر درد کی ہے، کسی کو اور بیماریاں ہیں. تو بیماری کی بنا پر تو میت نہیں بلکہ زندہ انسانوں سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بیماریوں میں فرق ہوتا ہے. البتہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں برس سے، جنون سے، جذام یعنی کوڑ کی بیماری سے اور بری بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جس سے آدمی کو گن آتا ہے، برس کی داغ ہوتے ہیں، یا فرض کرو کہ کسی کو پھسیاں بدن پر نکل گئی ہیں، یا جلدی بیماریاں ہو گئی ہیں جو اچھی نہیں لگتی، تو ایسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی عافیت، سلامتی اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. اور ویسے بیماری کی عیادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. اس کی فضائل آئیں احادیث مبارکہ میں. تو محض بیماری کی بنا پر بیمار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. البتہ کرونا کا چونکہ مسئلہ ہی الگ، جس سے دنیا کو واسطہ پڑا، اور میں نے اس پر بار بار لکھا بھی ہے کہ انسانی تاریخ میں امتوں کی امتیں فنا کر دی گئیں، نام و نشان مٹا دیا گیا، اور مختلف آفتیں آتی رہیں، زلزلے آئے، بھونچال آئے. لیکن یہ پہلی مثال ہے کرونا وائرس کی کہ جس نے پوری دنیا کو احاطے میں لے لیا. یعنی شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ یا ملک ہے وہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ ماضی میں عام طور پر جو آفتیں یا اس طرح کی بیماریاں آتی تھیں تو پسماندہ علاقوں میں زیادہ آتی تھی، لیکن یہ کرونا وائرس کی بیماری سب سے پہلے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں آئی. چائنا سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اٹلی، پھر اسپین، پھر فرانس، پھر یو کے، پھر اس کے بعد امریکہ، پھر رشیا، پھر اب یہ جو لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں، برازیل، میکسیکو وغیرہ، اور اب ہمارا جو خطہ ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسی منفرد قسم کی آفت آئی ہے جس کا تجربہ انسانیت کو پہلے نہیں ہوا. اس لیے اس حوالے سے کئی خوف بھی ہیں، اور احتیاطی تدابیر کی بھی بار بار تاکید کی جاتی ہے، اور ان کو اختیار کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کو کرونا ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو قبرستان میں ضرور جائیں، تدفین میں شریک ہوں. اس میں کوئی ممانعت، کوئی قباحت نہیں ہے. اور
اور خوف زدہ کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. ہمارا میڈیا اس معاملے میں دنیا کے سارے میڈیا سے آگے ہیں. آپ اپنا کوئی چینل کھولیں تو نیچے مسلسل ٹکر پوری دنیا کی انفارمیشن آپ کو دینے کے مکلف ہیں. ارے بھائی نہ برازیل نے اس کو دیکھنا ہے، نہ میکسیکو نے دیکھنا ہے، نہ یورپ اور امریکہ نے دیکھنا ہے. اپنے ملک کے لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جتنا چاہیے اتنا کرو. تو ڈاکٹر بھی ڈرائیں، اینکر پرسن بھی ڈرائیں، اور پھر میڈیا میں جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہو تو اس سے پھر خواستہ و ناخواستہ لوگوں کے ذہنوں پر خوف مسلط تو ہو جاتا ہے. اچھا باقی بار اشتہار بازی آپ کریں کہ جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، تو دن 24 گھنٹے آپ ڈرانے پہ لگے رہیں تو پھر ڈریں گے تو صحیح لوگ. تو نارمل ہمارے میڈیا کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ایک واضح حکمت عملی کے تحت کام کرنا چاہیے، نمٹنا چاہیے، اور اس بیماری کو، اس آفت کو، اس بلا کو، اس آزمائش کو سرے سے نکالنا ہے اس مملکت سے، بلکہ پوری انسانیت سے، تاکہ انسانیت دوبارہ. اور اس بارے میں تعاون بھی سب کو کرنا چاہیے. تعاون بھی سب کو کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ. جس طرح چائنا کی بات ابھی آپ نے کی، چائنا سے ختم ہو گیا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کس یقین کے ساتھ کہہ کے چلی گئیں وہ کہ آخری پیشنٹ بھی چلا گیا ہمارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تنزانیہ کا بھی کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا اعلان بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا ملک پاک ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. جی بالکل، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی پاک کرے. اللہ پاکستان کو اس بلا اور وبا سے عافیت عطا فرمائے. اللہ اکبر. پورے امت مسلمہ کو اور پورے عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے کہ دنیا اتنی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے کہ اگر ایک ملک مبتلا ہے تو دوسرے ملک کا بچنا مشکل ہو جائے گا. بین الاقوامی اسفار ہیں، آنا جانا ہے، تجارتی اسفار ہیں، سیاحتی اسفار ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب اگلا سوال ہے طاہر عباس صاحب کا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے فتویٰ لو، اس سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو وابسہ صحابی آئے اور وہ کہنے لگے کہ میں آگے بڑھا، یتخطاہم، میں ان آگے جو پہلے بیٹھے تھے ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے لگا. تو مجھے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یا وابسہ الیک رسول اللہ، وابسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فاصلے پہ رہو. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں قریب جاؤں گا، کیونکہ جو سب سے محبوب ترین شخصیت جس کے میں قریب جانا چاہوں گا وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں قریب جاؤں گا. تو حضور متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ادنو یا وابسہ، تو وابسہ آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. جب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، تو قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کرتا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں، یعنی تم اپنا سوال بیان کرو گے یا میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو. اللہ. تو صحابی نے حضرت وابسہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں. حضور نے فرمایا کہ جئتنی تسألو عن البر والاسم، وابسہ تم میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ استفت نفسک، اپنے استفت قلبک
اور استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک وترددت، اللہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، چبھن سی محسوس ہو، کڑن محسوس ہو، طبیعت مضطرب ہو جائے، مطمئن نہ ہو، کوئی گڑبڑ ہے لگتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، آپ لوگوں سے چھپاتے پھرو اس کو۔ تو وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ أَفْتُوكَ، خواہ لوگ تمہیں کوئی بھی فتویٰ دیں، لیکن استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر مومن کا قلب صاف ہے، مومن کا دل پاک ہے، تو اس سے زیادہ سپرفٹ ٹیسٹنگ مشین نیکی اور بدی کے لیے کوئی نہیں، یا اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ اپنے دل کو مفتی بناؤ، اپنے دل کو قاضی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے تمہارے دل کو قرار آ جائے، سبحان سکون اللہ، مل جائے۔ سبحان اللہ سے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، چبھن محسوس ہو، کڑھن محسوس ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر قلب سلیم ہے تو پھر مومن کبھی بدی کو دل میں جگہ نہیں دے گا، اور اس کا دل اس کو بتا دے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور اسے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ جب پہلی مرتبہ تم نے جرم کیا تھا تو تمہارے دل نے تمہیں ٹوکا تھا یا نہیں؟ جب پہلی مرتبہ کسی نے رشوت لی تھی تو دل میں چبھن یا کڑھن محسوس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے بعد کوئی دل کی آواز کو، صدائے جرس کو سنے اور سدھر جائے تو ماشاءاللہ، نہ سدھرے اور بدی کی راہ پر چل پڑے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں تک تو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ البر اذا ساءت کا سیئت کا وسرت کا حسنت کا فانت مؤمن، جب تم کوئی گناہ کرو تو تمہیں برا لگے، قلب مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، سرت کا حسنت کا، نیکی تمہیں اچھا ملے، قلبی اور روحانی سرور مل جائے، تو تم مومن ہو، تمہاری ٹیسٹنگ مشین صحیح کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر برائی تمہیں بری نہ لگے اور نیکی سے تمہیں سرور نہ ملے روحانی اور ایمانی، تو پھر سمجھو کہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین ڈیفیکٹو ہو گئی ہے، اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ اچھا، وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ اصلاح تو انیق احمد صاحب توبہ سے ہوگی۔ اچھا، کہ جس طرح کپڑے پہ داغ دھبے لگ جاتے ہیں تو ہم ڈرائی کلیننگ مشین میں ڈالتے ہیں، اللہ پاک نے توبہ کو ایسی ڈرائی کلیننگ مشین بنایا ہے کہ کوئی صدق دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، پھر اللہ پہلے تو یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر اس پر اللہ کے حضور شرمسار ہو، پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر شریعت میں جو ان کی تلافی کی صورت ہے اسے اختیار کرے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن یہ تو اس صورت میں نا کہ جب اس کو اپنی برائی محسوس ہو، لیکن اگر ایک شخص کو، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے، دل سے فتویٰ وہ لیتا ہے تو دل بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، یا اسے کہیے دوسرے الفاظ میں کہ یہ بے حسی کی انتہا تک پہنچ گئی ہے بات، تو پھر وہ توبہ کی طرف کیسے آئے گا؟ پھر قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرم فرمائے تو یہ زنگ دھل جائے، اور فرمایا کہ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز
کے لیے پالش کرنے کا، چمکانے کا کوئی نہ کوئی میکینزم، طریقہ کار موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے قلب کو داغ دھبوں سے پاک کرنا ہے تو ذکر الہی سے قلب مصفہ ہو جاتا ہے، مجلہ ہو جاتا ہے، مزکہ ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر اللہ کے ذکر نہیں کیا جائے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. بس پھر تو یہ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب. اگلا سوال ہمایوں صاحب کا ہے ملتان سے. وہ فرما رہے ہیں کہ کیا بچوں کو سمجھانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچے سے کہے کہ تعال ہا کا، آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں، اور پھر وہ نہ دے تو وہ جھوٹا ہے. اسی طرح سے حضور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری ماں نے بلایا کسی بچے کو کہ تعال ہا کا اوتی کا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو تم کیا دو گی، یا وہ آ جاتا تو تم کیا دیتی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں کھجور دے دیتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ بھی نہ دیتی تو پھر تم جھوٹی لکھی جاتی، تمہارا نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. لہذا ہمیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اسی جھوٹ بولنے کی جو روش ہے اس کا برا نقش بچوں کے ذہن پر ثبت ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو کیری کرتے ہیں جو انہوں نے ماں باپ سے سیکھا ہوتا ہے، اور پھر ان کے سدھرنے کے امکانات معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے اور وہ بچے سے کہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پیو، وہ ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا تو وہ سوچے گا تو صحیح کہ اگر سگریٹ پینا کوئی برا کام ہوتا تو میرا باپ کرتا. تو اگر آپ نے بیٹے کو سگریٹ پینے سے روکنا ہے تو سگریٹ پینا چھوڑ دو. میں اپنے بچے سے اگر میں یہ کہوں کہ تم نماز پڑھا کرو اور خود نماز نہ پڑھوں تو بجائے اس کے کہ خود نماز نہ پڑھو اور بچے سے کہو کہ نماز پڑھو، خود پڑھو، بچہ دیکھتے دیکھتے تمہیں نماز پڑھنے لگ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تربیت شروع سے کریں. وہ 7 سال کی عمر تک بچے کو سکھا دیا جائے کہ مصلی گھر میں کیسے بچھایا جاتا ہے اور مسجد میں والد کے ساتھ کیسے جایا جاتا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں اور اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. اور اگر بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، جھوٹا وعدہ کر لیا تو کیا کہتے ہیں اسے کہ وہ کیریکٹر ایسیسینیشن، ختم ہو گئی بات. کہ اچھا، یا فون پہ کہہ دیا کہ کوئی جھوٹ بول دیا اور بچہ سن رہا ہے گھر میں کہ میرے والد جھوٹ بول رہے ہیں، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، یا گھر سے کہلوا دیا گیا کہ ان کو منع کر دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ تو گھر پہ ہے اور انہوں نے کہلوا دیا میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچے کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے. یہ دین محض بیان کر دینے کا نام نہیں. پریکٹسنگ ریلیجن ہمارا دین عملی دین ہے، اور صرف یہ ہوائی تعلیمات نہیں ہے. یہ دین برتنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، اصلاح کرنے کے لیے ہے. اور اصلاح میں بھی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایکشنز اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز،
کہ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ الفاظ کی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ جہاں پر ایمان کی بات آ رہی ہے قرآن کریم میں، وہیں عمل صالح کی بات بھی آتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ سوالات ویڈیو کوسچنز میں چاہ رہا ہوں وہ دکھاؤں آپ کو، اور اس کے بعد پھر کچھ سوالات انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ہم یہاں سے بھی لیں گے۔ جی پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسلام میں جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے؟ جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے اور اس دن کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ انیق احمد صاحب کہ یوم جمعہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، سبحان جو اللہ۔ 28ویں پارے میں ہے۔ جی پھر اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پورے کا پورا جمعے کے احکام کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ۔ کہ یہود پر جمعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے نہ لیا اور یوم السبت کو لے لیا۔ نصارہ پر جمعہ پیش کی گیا، انہوں نے اسے نہ لیا اور یوم الاحد یعنی اتوار کو لے لیا۔ انہوں نے ہفتے کا دن یہود نے اور اتوار کا نصارہ نے لے لیا، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وفیہ نفخ، اور اسی دن ان کے جسد خاکی میں روح پھونکی گئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اہبط، اسی دن انہیں جنت سے اتارا گیا۔ وفیہ تیب علیہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، تو اللہ کی ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار دنیا کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر رزق حلال کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جمعے کے لیے باقاعدہ ابواب آئے ہیں جن میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس دن غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے کہ انسان غسل کرے اور پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جائے اور نماز جمعہ ادا کرے، جس کی بہت برکات ہیں۔ تو جمعہ انتہائی مقدس، متبرک اور مبارک دن ہے، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ شب جمعہ کی بھی بڑی برکات ہیں، اور ہمیں اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا اہم دن
سید الایام یا جیسا آپ نے ہمیں بتایا، اور اللہ کے رسول پر یہ بھی فرمایا جی لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدِهِمُ الْجُمُعَاتِ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ لوگ نماز جمعہ کو ادا کرنے سے باز آ جائیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ فرمایا کہ من ترک ثلاث جمعات تہاوناً، کہ جو سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دیں گے ٹھیک تو پھر ان کے لیے بھی وعید اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ سبحان لہذا بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ کو نہیں چھوڑنی چاہیے، الا یہ کہ مسافر ہو یا بیمار ہو۔ البتہ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن مرد مستثنیٰ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جمعہ کی نماز کی اہمیت، جمعہ کے دن کی اہمیت، سبحان اللہ، برکتوں کا نزول جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ سوال ان کا تو نہیں ہے، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست الحمدللہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان تمام برکتوں کے حصول کے لیے، جمعہ کے دن کے اہتمام کے لیے، ہم جمعہ کے دن کی جو ہوتی ہے ہفتے واری چھٹی، ویکلی ہالیڈے، جو ہم سنڈے کو مناتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے تو سنڈے کا نام بھی ہالیڈے بھی رکھا ہوا ہے جی ہاں، کہ چھٹی کا دن۔ جی تو جب حدیث میں آیا کہ اتوار کا دن نصارہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا، ہفتے کا دن یہود نے خاص کیا، جی اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، امت مسلمہ کو، جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا کیا، تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے اول تو یہ ہے کہ کوئی ہفتے میں ایک چھٹی ادروی شریعت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے کرنی ہے جی ہاں، تو وہ چھٹی جمعۃ المبارک کے دن ہونی چاہیے، ٹھیک، تاکہ لوگ اطمینان سے اپنے گھروں سے غسل کر کے، پاک صاف لباس پہن کے، فریش ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جائیں، سبحان اور اللہ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور نمازیں ادا کریں۔ ہمارے ملک میں میرا خیال ہے 1977 میں جی جمعے کی چھٹی کر دی گئی تھی، جی بھٹو صاحب کا اعلان تھا۔ پھر میرا شاید 1997 میں اس چھٹی کو ختم کر دیا گیا، اور اگر موجودہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں، تو پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جمعے کے دن کو مبارک قرار دیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ یہ سعادت حاصل کریں اور جمعے کی چھٹی کا اعلان کریں۔ اچھا، آپ کہہ چکے ہیں؟ ہاں، ہماری جو ان سے ایک میٹنگ کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی، اچھا، تو علماء نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایسا کریں، مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایسا کریں۔ کاش یہ کام ہو جائے اور نظر آئے کہ یہ جمعہ ہے اور یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سید الایام ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ نظر آئے کہ ہاں یہ کیا ہے جو آپ نے فرمائی بات۔ اگلا سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مہر کی کیا حقیقت ہے؟ فرما رہی ہیں کہ مہر کی کیا حیثیت ہے؟ حنیقم صاحب، مہر شریعت میں نکاح کے لیے مقرر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک عورت کا علامتی احترام ہے کہ جب آپ ایک اجنبی عورت کو رشتہ عقد میں لیں، رشتہ نکاح میں لیں، تو ان کے لیے آپ مہر مقرر کریں، اور نہ صرف یہ کہ مقرر کریں بلکہ اس کو ادا بھی کریں۔ اس میں عورت کی حرمت ہے، عورت کا وقار ہے، اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے
اور رہا یہ سوال کہ مہر کتنا ہو، تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں نے بڑے بڑے مہر طلب کرنا شروع کر دیے ہیں، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں مال دیا ہو تو پھر آپ کون ہیں تہدید کرنے والے؟ انہوں نے فرمایا کہ خطا عمر و صدقہ امرا، عمر سے خطا ہو گئی، عورت نے ٹھیک کہا کہ مہر کی حد بندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ، اور ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مہر محمدی کیا ہے، مہر شرعی کیا ہے، تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ شرعی مہر وہ ہے کہ جس پر میاں بیوی دونوں کا اتفاق ہو جائے، چاہے 1000 پر ہو جائے یا 1,00,000 پر ہو جائے، کم پر ہو جائے یا زیادہ پر ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ محض شوہر کو مروب کرنے کے لیے، دباؤ میں رکھنے کے لیے بھاری مہر مقرر کر دیں اور یہ سوچیں کہ لینا کس نے ہے اور دینا کس نے ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے، بلکہ شوہر کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ بیوی کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو مہر نہ دیا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، تو چونکہ انتقال کے بعد کسی شخص کے ترکے میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین اور تدفین کے اخراجات نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد اس پر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا وراثت کی تقسیم سے پہلے، تو عورت کا مہر جو ہے وہ بھی بطور قرض کے سب سے پہلے اس کے ترکے سے وضع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یعنی مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے مہر۔ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیجئے گا معجل کی اور موجل کی، یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے، پھر کچھ سوالات اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہر نقد دے دیا جائے۔ نقد؟ جی ہاں۔ اچھا، کیا ضروری ہے کہ نقد دیا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، نقد دے دیا جائے۔ ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو لوگ زیور دیتے ہیں اپنی طرف سے بیوی کو، اسی کو اس کا مہر مقرر کر دیں اور اس کی ملک کر دیں، تو مہر ادا ہو جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ رکھا جائے کہ جب طلب کرے گی دے دیں گے، تو پھر جب عورت طلب کرے اس کو دے دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مہر معجل عین سے، اس کے معنی ہوتے ہیں پرامپٹ یا فوری ادا کرنا، اور ایک ہے مہر مؤجل، یعنی جس کو ڈیفر کہتے ہیں کہ بعد میں جس کی ادائیگی ہوگی۔ تو اگر اس کے لیے کوئی اجل یا مدت مقرر نہیں کی تو ظاہر ہے کہ ساری زندگی اس کی مدت موجود ہے، لیکن عورت کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی عورت مطالبہ کرے گی تو شوہر اسی وقت اس مطالبے کو پورا کرے گا، پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور اس ضمن میں یہ بات کہ کیا مہر کی رقم کی جگہ کوئی تحفہ، کوئی زمین، کوئی ایسا کوئی پلاٹ، کوئی عمارت، جی ہاں، کوئی بلڈنگ وہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، پلاٹ بھی دے سکتے ہیں، فلیٹ بھی دے سکتے ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے مکان بھی دے سکتا ہے، سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات بھی دے سکتا ہے، نقد رقم بھی دے سکتا ہے، جو بھی ہو، جس شیپ میں بھی ہو، جنس کی قید نہیں ہے؟ نہیں ہے جنس کی۔ اچھا، اس میں کیا جیسے کچھ فصلیں ہیں کہ اس سال کی جو فصلیں ہوں گی وہ فصلیں مہر میں آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ فصلیں بھی دی جا سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ فصل جو ہے اس میں غرر ہے۔ ٹھیک، کہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے آفت آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے۔ مہر معین اور مقرر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، غلہ بھی اگر کریں تو معین کر دیں۔
بالکل ٹھیک ہے. کہ اتنے من گندم ہے یا اتنے من چاول ہے یا اتنی فلاں چیز ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں کھجوریں بھی مہر میں دی گئیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں. جیسے آغاز میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب کے ہم نے رکھے ہیں، اس کی وجہ بنیادی صرف ایک ہی ہے کہ کوئی کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو. ہمارے علماء تشریف لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت میں سوالات رکھتے رہیں گے اور اپنے جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوتے رہیں گے. خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ذہنوں میں کچھ جو سوالات لے کر گھومتے ہیں اور پھر کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس خود علم کی وہ سطح نہیں ہوتی کہ وہ جواب دے سکے یا ذہنی طور پر آسودہ کر سکے. ہمارے معزز علماء جو تشریف لاتے ہیں وہ لاجواب نہیں کرتے بلکہ مطمئن کرتے ہیں. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.